बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन करम, आज 3 मुहर्रम की मजलिस में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक कुरान पाक जो है जिसका शियों का तर्जुमा है मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। ये पहले भी मैंने एक वीडियो के अंदर शेयर किया था, लेकिन आज इसलिए दोबारा कर रहा हूँ ताकि जो न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पर उन तक ये पहुँच जाए। तो मैं आपको तर्जुमा पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये तर्जुमा किस तरह का है। मैं यहाँ पर सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। हर हम्द अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, सब पर बिला इस्तेहकाक आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी रहम करने वाला है। मालिक है जज़ा और सज़ा के दिन का, जिस दिन के हाकिम मौला अली अलैहिस्सलाम होंगे। हम तेरी ही इबादत तेरे बतलाए हुए तरीके विलायत पर करते हैं और हम तेरी ही इस्तानत मौला अली अलैहिस्सलाम की मदद से चाहते हैं। हमें हिदायत करता रहे सिरात मुस्तकीम मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी विलायत की, उन हस्तियों मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात जिन पर तेरी नेमत यानी कि विलायत आलिया मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलायत है, जो तमाम मखलूक़ात पर लाजिम करार दी गई है, जिन पर ना कभी तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराह हुए। ये तो तर्जुमा था सूरह फातिहा का। मैं आपको अभी सूरह बकरा के 2-3 आयात का भी तर्जुमा सुना देता हूँ ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के इस्म के साथ जो सब पर बिला इम्तियाज़ आम रहम करने वाला, मोमिनीन पर खसूसी अब्दी रहम करने वाला है। इन्नल्लाहुल मुल्क यानी कि अलिफ लाम मीम का जो तर्जुमा यहाँ पर हुआ है वो हुआ है और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला अली अलैहिस्सलाम वो किताब हैं जिसमें कोई रैब, किसी किस्म के शक व शुबा और नुक्स की गुंजाइश नहीं है, जो मुत्तकीन यानी जो विलायत अली अलैहिस्सलाम पर अमलन कायम हैं की हिदायत करने वाले हैं। वो लोग जो इमाम कायम अलैहिस्सलाम की गैबत सुगरा और कुबरा पर ईमान रखते हैं और इकरार विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ सलात कायम करते हैं, और जो हमने उन्हें रिज़्क, इल्म, मार्फत और जान माल अता किया है उसमें वो इन्फाक, तबलीग खर्च करते हैं। और वो लोग ईमान रखते हैं तमाम जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल हुआ है और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हो चुका है, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत यानी कि विलायत अली अलैहिस्सलाम पर हैं और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। बेशक जिन लोगों ने हक़ का इनकार किया उनके लिए बराबर है कि हम उन्हें डराएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके क़ुलूब पर मोहर लगा दी है और उनकी समातों पर, उनकी बसारतों पर पर्दा है और उनके लिए अज़ाब अज़ीम है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं पर यौम आखिर पर, मगर वो हकीकत मोमिनीन नहीं हैं यानी कि विलायत अली अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं रखते। तो ये था तर्जुमा सूरह फातिहा और सूरह बकरा की पहली 8 आयात का। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत का जिक्र है, या जहाँ पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र है यहाँ पर उन्होंने तर्जुमे के अंदर उस चीज़ को हाईलाइट किया है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुरान में कहाँ कहाँ पर जिक्र है, क्योंकि सारा कुरान ही उनकी शान में नाजिल हुआ है, लेकिन हम जो आम तर्जुमा पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। तो ये कुरान पाक मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये अबू मोहम्मद नकवी साहब उनका तर्जुमा है। अगर आपको ये कुरान पाक चाहिए तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है अभी आगे जब मजलिस शुरू होगी तो नीचे जो पट्टी चल रही होती है उसके ऊपर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, ये कुरान पाक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और साथ ही साथ एक ये भी गुजारिश है कि जितना हो सके, जो मैंने कल वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने नमाज इमाम जाबिर सादिक अलैहिस्सलाम का बताया था, वो नमाज की PDF और ये जो मैं आपको PDF भेजूंगा कुरान पाक की, जितना हो सके आप इसको मोमिनीन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, जितने भी आपके करीबी रिश्तेदार हैं उनके साथ इनको शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं जो मुश्किल से ही आपके हाथ में आती हैं, अगर आ भी जाएँ तो लाजमी बात है हमसे ये छुपाई जाती हैं ये चीज़ें। तो आप जितना हो सके इस चीज़ को शेयर करें ताकि मोमिनीन तक ये पहुँचे और वो इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। सो आज के लिए इतनी चलें, आज की मजलिस जो है 3 मुहर्रम की उसे शुरू करते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my दिन क्यों निकले? किसी एक रुकने इस्लामी को लेके आपको ये इसलिए निकले नहीं, कुल दीन अलग ना कीजिए कोई चीज। नमाज बचाने निकले, हाँ सही। रोजा बचाने निकले, हाँ सही। हज बचाने निकले, हाँ सही। ज़कात बचाने निकले, हाँ सही। कहिए तौहीद को बचाने, नबुवत को बचाने। भाई कुल दीन जो आप कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में है, कुल दीन। ये कहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, बिनाए अस्सलात हुसैन, बिनाए
لا الہ ہست حسین. کسی رکن کا نام کہاں لیا؟ انہوں نے کہا دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. پورے دین کو پناہ دی حسین نے اپنے علم کی چھاؤں میں. حسین کا اقدام علم کے ساتھ تھا، علم کے ساتھ. اگر آپ اس نظریے سے مطالعہ کر رہے ہیں تو کیا کہنا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ. اور اگر تاریخی مسائل کے الجھاووں میں مطالعہ کر رہے ہیں تو تاریخ کبھی سلجھاوا نہیں دیتی. ایک راستہ ہے معرفت الہی کا. یہ گھرانہ آیا ہی اس لیے تھا کہ اپنے رب کو پہچانوائے. ان کے سجدے، ان کی عبادتیں، ان کی معرفت، ان کے حج، 25 حج حسین نے پیادہ کیے. پیدل چلے ہیں، سواری پہ نہیں گئے خانہ کعبہ. اور کعبے میں جا کے جو دعائیں ہیں وہ سب کتابوں میں محفوظ ہیں. جو عرفات کے میدان میں دعا مانگی، جو کعبے کے پردے کو پکڑ کر دعا مانگی، جو کعبے کے دروازے کو پکڑ کے دعا مانگی، جو حتیم میں دعا مانگی، جو زمزم پہ کھڑے ہو کے دعا، ساری دعائیں کتابوں میں محفوظ ہیں. اور معرفت کے خزانے ہیں، معرفت کے خزانے ہیں. یعنی کتنا علم ہے جو صرف کتب خانوں میں ہے، امت کے دلوں میں نہیں. تو کتب خانوں سے یہ علوم جو معرفت الہی کے خزانے ہیں سینوں میں کب منتقل ہوں گے؟ خزینوں سے. اب کیا دیر ہے، اب کیا دیر ہے جب مغرب سائنس کی ترقی کرتی چلی جا رہی ہے. ارے چلیے نہ صحیح، دیر ہو گئی، ہم پیچھے رہ گئے. وہ مغرب والے آگے نکل گئے، سب کچھ انہوں نے بنا لی. 200 سال ہو گئے انہیں ہوائی جہاز بنائے، انہوں نے ٹیلی فون بھی بنا لیا، انہوں نے یہ بھی بنا لیا. چلیے انہوں نے اس صدی کا بڑا کارنامہ کمپیوٹر کو کہاں سے کہاں پہنچا اور ہر چیز کمپیوٹر میں سمو دی. تو اگر اب ہم ایسی چیزیں نہیں بنا سکتے تو انہی کی چیزوں کو استعمال کر کے ہم اپنے علوم کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ ہم اپنے قرآن، اپنے رسول کے فرمان، اپنے دین کے ارکان پر گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ صرف تفریح کے لیے کمپیوٹر کیوں ہے؟ نہیں، مغرب کے طلباء علم کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور ہم اسے تفریح سمجھ رہے ہیں. دیکھیں وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے، پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہے. جس ملک میں بجلی نہ ہو، جس ملک میں ٹیلی فون کے بل مہنگے ہوں، وہاں ٹیلی فون اور بجلی کمپیوٹر میں تفریح کے لیے استعمال ہو. سوچو تو صحیح ہم ورک کیا کر رہے ہیں. یہی ہے ملک میں انقلاب آنے کا طریقہ. انقلاب جب آئے گا کہ ہر بچہ، ہر جوان اپنے طور پہ بیٹھ جائے کہ ہم جو کام بھی کریں گے وہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے لیے کریں گے اور معرفت الہی کے لیے کریں گے. بات توحید سے شروع ہو، بات توحید سے شروع ہو اور اس کے بعد آپ کا سفر ہے، قرآن ہے، خانہ کعبہ ہے، حیات طیبہ ہے پیغمبر کی، اولیاء کی زندگیاں ہیں. اور پھر آ جائیے کربلا تک کہ کربلا کیا ہے. کربلا ایک سچی حقیقت ہے جسے کہتے ہیں شہادت. شہادت نام ہے کائنات کی سب سے بڑی سچائی کا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے شہادت کیا ہے؟ توحید الہی. شہادت اسے کہتے ہیں جو اللہ کی گواہی دے اور سر کٹا دے، اسے کہتے ہیں شہادت. بھائی حسین سر کٹا رہے تھے اس کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، حکومت کے لیے نہیں. اس لیے کہ حسین کو معلوم تھا کہ اقتدار اور حکومت تو ہمارا اب شروع ہوگا. حسین کی حکومت تو شروع ہوئی عصر عاشور کے بعد. یہ سب تو اللہ سے وعدے تھے سرکار دو عالم کے. دیکھیں یہ وعدے اللہ نے سرکار سے کیے ہیں کہ تمہاری اولاد ہماری راہ میں کیا کام کرے گی اور جو جو کام کرتی جائے گی ہم تمہارے ذکر کے ساتھ ان کے ذکر کو بھی عرفہ و اعلیٰ کرتے جائیں گے. ذکر عرفہ اور اعلیٰ کے معنی یہ ہیں کہ انسان کیا کیا اس میں سے لے سکتا ہے عرفہ میں سے اپنے کے لیے، بلند میں سے اپنے لیے. اس لیے کہ ہم پست ہیں، بلندی سے مانگیں گے تو ہم بھی بلند ہو جائیں گے. تو کہاں بیٹھی ہے قوم اور کیا سوچا ہے قوم نے کہ ہم ہر چیز کو اختلافی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے فوائد کیا ہیں. یہ حسین مدینہ چھوڑ کے جو مکے آئے ہیں کیا ارادہ ہے؟ کیا ارادہ ہے حسین کا؟ یہ حسین حج کو چھوڑ کر 8 ذی الحج کو کہاں جا رہے ہیں؟ یہ کیوں چھوڑ رہے ہیں اللہ کا گھر؟ تو حسین نے تو پہلی بار بتایا، پہلی بار حسین نے بتایا کہ بھائی شہادت کا رتبہ حج سے بلند ہے، مجاہد کا رتبہ حج سے بلند ہے. حسین نہ جاتے شہادت کی راہ پر تو کیسے پتہ چلتا؟ تو کیوں جا رہے ہیں بھائی؟
کعبے کو چھوڑ کے جانا ضروری. اگر آج ہم چھوڑ کے جائیں گے تب روئے زمین پر اس کا تحفظ ہوگا. گویا ایک حصار کھینچ دیا حسین نے کہ اس کا تحفظ ہماری شہادت سے جڑا ہوا ہے. پھر ایسا ہی ہوا کہ روئے زمین پر دو نور چمک کر عرش تک جاتے ہیں. یہ کعبے کا نور ہے, یہ روضہ حسین کا نور ہے, اور دو نور یہ بتا رہے ہیں کہ اس نور نے اس نور کو برقرار رکھنے کے لیے پورا گھر کٹوا دیا. دیکھیے معرفت سے سوچنا ہے. اگر اختلافی اور تنقیدی نظر سے تو دنیا میں کون سی چیز ہے جس پہ تنقید نہیں ہو, لیکن ہم تنقید کے لیے نہیں پیدا, اور تنقید کے کچھ اصول ہیں. اگر وہ اصول ہیں اور جانتا ہے کوئی تو تنقید کرے, ورنہ آپ علم میں سے اتنا لے لیجئے جو آپ کے لیے کارآمد ہو, جو آپ کے کام کا ہو. اس لیے کہ ابھی تک تو صرف یہ تھا نا کہ پیغمبر آتے تھے, کہتے تھے کہو لا الہ الا اللہ. وہ پیغمبروں کی سیرت دیکھتے تھے. عوام بھائی بڑے عظیم لوگ ہیں, بڑے لوگ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹ بولتے نہیں, یہ سچ کہتے ہیں, تو سب اللہ کو مان لیتے تھے. لیکن عجیب بات تھی, پورا قرآن پڑھ لیجئے, تاریخ پڑھ لیجئے, انبیاء کی تاریخ پڑھ لیجئے, قصص پڑھ لیجئے. یہ عجیب بات ہے کہ نبی جب تک ہے تو امت ہے, نبی کی وفات ہوئی سب پھر بت پرست ہو گئے. اے آدم گئے بت پرستی پھیل گئی. جب تک نور ہے بچا لیا, پھر نو گئے جتنی قوم بچی تھی پھر بت پرست ہو گئی. حضرت ابراہیم نے بت توڑے, انہی کے بنائے گھر میں پھر لا کے بت رکھ دیے. جب تک جناب یعقوب, جناب یوسف, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, جناب زکریا, جناب یحییٰ جب تک رہے فرماتے رہے شرک ہے, بت پرستی حرام ہے. جیسے جیسے یہ انبیاء جاتے رہے امت پھر بت پرستی, بت پرستی, بت پرستی, ایک نبی جائے ایک نبی آئے, بت پرستی, بت پرستی. سرکار آخری نبی ہیں. ایسا انتظام کر کے جانا ہے کہ اب امت کبھی شرک نہ کرے, ذرا سے بھی شرک نہ کرے. امت آخری امت کو بچانا ہے. اس لیے اولاد کو چھوڑا کہ میرے بعد کون ہے جو انہیں چشمدید یقین دلائے کہ اللہ ہے. ابھی تصور میں سب نے اللہ کو مانا تھا. حسین آگے بڑھے, کہا اللہ ہے, جبھی تو گلا کٹوا رہا. کون دیتا ہے بھرے گھر کو, کون دیتا ہے گھر کے جوانوں کو. اور یہ حسین کے لیے مشکل نہیں تھا. اکیلے لڑائی تھی, اکیلے چلے جاتے, گلا کٹا لیتے. علی اکبر کو کیوں لے گئے, قاسم کو کیوں لے گئے, اور محمد کو کیوں لے گئے, بیبیوں کو کیوں لے گئے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں لے گئے, علی اصغر کو کیوں لے گئے. چلو معرفت الہی کی راہ میں تم سب مل کر میری بات پر حجت کو تمام کرنا اور تم گواہی دینا. اللہ ہے. بھئی کب پتا چلا کہ واقع کربلا توحید کی راہ میں معرفت الہی کے لیے تھا. آج قیامت آ جاتی ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, کھانے کو نہیں ہے, پتہ چلا حرام کی طرف چلے جاتے. جب مصیبت آتی ہے تو بچوں کو بیچ دیتے ہیں. کھلانے کے لیے نہیں, بچے بیچ دو, دریا میں پھینک دو, راوی ندی میں پھینک دو, سندھ کے دریا میں ڈال دو. بھائی اب کھانے اور کھلانے کو نہیں ہے, بچوں کو بھی گولی مارو اور خود بھی خودکشی کر کے مر جاؤ. یہ نوبت آئے لا الہ کہنے والوں کے لیے. آج 1400 برس کے بعد یہ مصیبت ہے تو گویا اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے بغاوت ہو رہی ہے. اگر رزق نہ ہو, اگر آسائش نہ ہو, آرام نہ ہو, اور مصیبتیں اور بلائیں آ رہی ہوں تو ہم اللہ سے انکار کر دیں. اس لیے واقع کربلا سناؤ کہ کائنات میں ہر ماں کا بچہ مارا گیا تھا. مائیں بغاوت نہیں کر رہی تھی دین سے, بلکہ سب سجدے کر رہی تھی, بارگاہ الہی میں شکرانہ کر رہی تھی. شکرانہ سب کے خطبے سنو. پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ مصیبتیں ہمارے لیے مقدر کی. ہم تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہیں اور ہم تیری قضا اور قدر کے آگے سرخم کیے تسلیم کی راہ میں چل رہے ہیں. وجود خدا کی دلیل ہے حسین کا پورا لشکر, پورا گھرانہ, اصحاب و انصار, بچہ بچہ معرفت الہی کی مضبوط دلیل ہے. مضبوط دلیل. اس لیے آئے تھے کربلا. دیکھیے تاریخ کہتی ہے کوفے جا رہے تھے, ابھی جا رہے ہوں گے, بلایا تھا کوفے والوں نے, لیکن یہ رخ حسین کا جو ہے یہ کوفے کی طرف نہیں ہے. پورا راستہ دیکھتے ہوئے چلے جائیے, پورے راستے کو پڑھتے ہوئے چلے جائیے. رخ کیا ہے, جو منزلیں اب آ رہی ہیں, یہ سفر کس طرف ہے کہ جہاں پہ سفر رکتا ہے وادی نینوا ہے. وادی نینوا میں
میں داخل ہو گئے، حسین داخل ہو گئے، اور اس کے بعد کا عباس یہاں جو زمیندار اور کسان ہیں ان کو بلاؤ، ان سے پوچھو اس جگہ کا کیا نام ہے۔ لوگ آنے لگے، جب انہیں پتہ چلا فرزند رسول آیا ہے تو وہ آنے لگے، ایک ایک سے پوچھا جا رہا ہے اس سرزمین کا کیا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کا نام شط فرات ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام غازریہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کا نام ماریا، اور حسین پوچھتے جاتے ہیں اور کوئی نام، کا نام نینوا ہے، اور کوئی نام، ایک نے آگے بڑھ کر کہا اس کا نام کربلا ہے۔ بس جیسا ہی حسین نے سنا کہ اس سرزمین کا نام کربلا ہے، کہا عباس سواریوں کو بٹھا دو، اتارو، ہماری قیام کی جگہ آ گئی، ہم اس زمین کے لیے خلق ہوئے، یہ زمین ہمارے لیے خلق۔ یہ سارے ارشادات کیا بتا رہے ہیں؟ حسین کا سفر کس لیے ہے؟ بارگاہ الہی میں معرفت الہی کے لیے، ہمیں زمین کے لیے بنے، یہ زمین ہمارے لیے بنی۔ اور ابھی تو ناقوں پر سے سواریوں کو اتارا بھی نہیں گیا تھا، تو فرات کا کنارہ تھا جدھر سے حسین داخل ہوئے، نقشہ آج تک کربلا میں موجود ہے۔ فرات کے کنارے وہ جگہ بھی بنی ہے جدھر سے حسین کربلا میں داخل ہوئے۔ باب سدرہ کی طرف، جو باب سدرہ ہے حسین کے روضے کا، وہی سڑک جو آ رہی ہے مقام امام زمانہ تک، ادھر سے حسین کربلا میں داخل ہوئے، باغ امام جعفر صادق سے داخل ہوئے اور کربلا میں آ گئے ہیں۔ فرات کا کنارہ ہے کہ لشکر کی آمد ہوئی اور کہا گیا یہ حکم ہے کہ حسین کو فرات کے کنارے نہ ٹھہرنے دینا، یہاں سردار لشکر ٹھہرے گا جو کوفے سے آنے والا ہے۔ تو عباس کو جلال آ گیا، تو حسین نے بھائی کو پیار سے گلے لگا کے کہا کیا ہم اس پانی کے لیے لڑیں گے؟ رسول کے گھرانے والے پانی کے لیے نہیں لڑا کرتے، ہم تو پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں، ہم کسی سے پانی چھینتے نہیں۔ اگر یہی دریا پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی رہیں، یہی رہیں دریا۔ عباس ہم ذرا دور ہٹ کے خیمے لگا لیں، تو دریا سے دور چٹیل میدان میں خیمے لگ رہے ہیں اور قناتیں لگ رہی ہیں، بیبیوں کو اتارا جا رہا ہے، اسی طرح انتظام ہے۔ عباس و علی اکبر موجود ہیں، پردوں میں، قناتوں میں شہزادیوں کو خیام میں پہنچا دیا گیا، اور وہ مجمع ہے کہ چاروں طرف کی بستیوں، دیہاتوں اور قریوں کے لوگ صرف حسین کی زیارت کو آ گئے، تو اس میں قبیلہ بنی اسد کے لوگ بھی آ گئے۔ تو حسین نے دیکھ کر انہیں کہا کہ بھئی ہم چند دن یہاں قیام کریں گے، بس 8 دن ہم یہاں رہیں گے، اور پھر یہاں ایک نئی بستی بس جائے گی، ہم نہ رہیں گے لیکن ہم یہاں ایک بستی بسا دیں گے۔ تو جب آج کے اس مہینے کی 10 تاریخ آئے گی تو اس کی شام کو یہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی، تو بنی اسد خیال رکھنا بے گور و کفن وہ لاشیں ہوں گی، تم تو اپنے قبیلے کے شرفا ہو، اپنے قبیلے کے شرفا ہو، اور دیکھو ہم وصیت کرتے ہیں یہ زمین جو ہے تمہاری، اس کی ہم یہ قیمت دیتے ہیں، اور پھر یہ زمین ہم تمہیں ہبہ بھی کرتے ہیں، قیمت بھی تمہاری اور زمین بھی واپس تمہیں کو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب قبریں بن جائیں اور مسافر پوچھتے ہوئے آئیں حسین کی قبر کہاں ہے، تو ان کو ہماری قبر کا راستہ بتا دینا، اور وہ بھوکے اور پیاسے آئیں گے ہمارے زائر، پہلے انہیں ٹھنڈا پانی پلانا اور ان سے کہنا یہ پانی حسین کے بچوں کو نہیں ملا، انہیں کھانا کھلانا، 3 دن مہمان رکھنا، یہ وصیتیں کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھا کہ بہت سی برقع پوش عورتیں اس قبیلے کی آئی ہیں شہزادیوں کی زیارت کرنے، تو ادھر مخاطب ہو کر خواتین سے کہا کہ تمہارے مرد اگر لشکروں سے ڈر جائیں اور ہماری لاشوں پر نہ آئیں تو تم پانی بھرنے تو روز فرات جاتے ہی ہو، جب گھر سے نکلنا تو ہاتھ میں ایک چادر لے لینا، اور مقتل سے گزرتے وقت جب فرات پہ جانا تو ایک چادر ایک لاش پہ ڈال دینا، اس لیے کہ ہم کفن نہیں پائیں گے، ہمیں کفن نہیں ملے گا۔ اور یہ آخری جملہ تقریر کا سن لو کہ ایک بار دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ زیارت کے اشتیاق میں آ گئے ہیں، چھوٹے ننھے بچے، ایک بار ان بچوں کو مخاطب کیا، کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ بھی نہ آئیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاشوں پہ ڈال دینا، اس لیے کہ دفن کرنے والا کوئی نہ۔ پروردگار مملکت اسلامی کی حفاظت فرما، دشمنوں سے اس ملک کو محفوظ رکھ، اس ملک کے جتنے بھی رہنے والے ہیں تمام عوام میں آپس میں محبت قرار دے، پاکستان کی بلاؤں اور مصیبتوں کو دور فرما۔ پروردگار اس ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو، جتنے بھی دکھ درد ہیں سب دور ہوں، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ بحق محمد اور آل محمد، تو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف